नमस्कार, मैं हूं मनोज टिपड़ेवाला आकाश। एक मुलाकात के इस अंक में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, जाने माने इस्लामी विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन खां जी। आजमगढ़ में 1 जनवरी 1925 को पैदा हुए मौलाना वहीदुद्दीन खां जी देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अपने जीवन को सामाजिक एकता और शांति के लिए समर्पित किया है। पद्म भूषण और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित मौलाना वहीदुद्दीन खां जी ने कुरान का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी किया है। आज हम मौलाना साहब से तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। मौलाना साहब, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। महात्मा गांधी की तरह आप भी मानते हैं कि अहिंसा ही वही एक रास्ता है जिससे हर प्रकार की सफलता को पाया जा सकता है। कैसे आप इसे मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पहले से गांधी का चर्चा था। मेरे बड़े भाई, उनका नाम था मौलाना इकबाल अहमद सुहैल, वो गांधी जी के बहुत फ़ैन थे। यानी यहाँ तक कि ज़िंदगी पर उन्होंने खादी पहनी, सर से पाँव तक उनका खादी का होता था। मुझे भी मेरी शादी हुई तो खादी का कपड़ा पहनाया। तो उनका एक शेर था कि गलत है ये कि फ़कत हिंदुओं का लीडर था, कि था तमाम जहां भर का रहनुमा गांधी। तो इस तरह के परिवार में मेरा जन्म हुआ, इस तरह की बातें मैं सुनता रहा। तो इकबाल साहब ये भी करते थे कि महात्मा गांधी की जो टीचिंग्स हैं उसको कुरान से लेकर हमें समझाते थे। तो शुरू से मेरे दिल में आया। फिर जब मुल्क का बंटवारा हुआ और मुल्क में आप जानते हैं कि हिंसा आ गई, तो मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया कि देश में पीस आए। तो वही जो महात्मा गांधी का ख्वाब था, पीस पीस, शांति शांति, तो मैंने इसी के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दिया। मेरा जो मिशन है उसका नाम ही है सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। यही दोनों मेरा ख़ास वो हैं टारगेट, कि लोगों में स्पिरिचुअल थिंकिंग आए और समाज में पीस आए। क्यों? इसलिए कि जब तक पीस नहीं होगा कोई काम नहीं हो सकता। महात्मा गांधी के जो ख्वाब थे वो तभी पूरे होंगे जबकि देश में पीस हो। राष्ट्र प्रेम मतलब देशभक्ति के लिए जो है इस्लाम में क्या मान्यताएं हैं? इस्लाम क्या कहता है देशभक्ति के बारे में? देखिए, इस्लाम की जो तालीम है वो ये है कि जिस मुल्क में आदमी है उस मुल्क से उसको पूरी वफादारी हो, उसको प्यारा प्यार हो। एक हदीस है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ईमान का या अक़ीदे का तकाज़ा है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उससे हमें प्यार हो और अपने आप को उससे हम इस हद तक जोड़ें कि हर एतबार से हम उसी का हिस्सा बन जाएं। ईश्वर या अल्लाह के बारे में हिंदू धर्म और इस्लाम में किस तरह की समानताएं देखते हैं आप? समानताएं का मामला यह है, देखिए, कि मैं सोचता हूँ कि वननेस ऑफ गॉड दोनों जगह पाया जाता है। हिंदू धर्म भी वननेस ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट है और इस्लाम भी वननेस ऑफ गॉड का कॉन्सेप्ट है। आप जानते हैं कि इंटरप्रेशन तो हमेशा कई होते हैं, तो इंटरप्रेशन में कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन जो बेसिक थाट है वो तो यही है कि खुदा एक है, वननेस ऑफ गॉड। दोनों जगह ये तस्वीर पाया जाता है। इंटरप्रेशन में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। मौलाना साहब, देश में आपको अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाना जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि शरिया कानून और देश के कानून को लेकर कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी को लेकर भ्रम भी पैदा हो जाता है कि आखिर कौन सा कानून मानना चाहिए। देखिए, बहुत इस मामले में इस्लाम की टीचिंग बहुत साफ है। शरिया का यहाँ पर बात खड़ी कराना वो बिल्कुल इररिलेवेंट है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है।
انڈیا میں اسلام جو کہتا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے فیتھ کو، اپنے عبادت کے طریقے کو اور اپنا جو کریکٹر کا اسلام کی ہے کہ برائلٹی اور ان سب چیزوں میں اسلام کو اڈھیر کیجیے. لیکن جہاں تک لا آف لینڈ ہے وہ تو وہی رہے گا جو ڈیموکریسک طریقے سے جو یہاں کا کانسٹیٹیوشن ہے. یعنی یہاں کے کانسٹیٹیوشن ہی کو ہمیں ماننا ہے. ہمیں یہ نہیں سوال اٹھانا ہے کہ ہاں شریعہ لا چلایا جائے. شریعہ لا کی کوئی ریلیونس یہاں پر نہیں ہے. اسلام کا وہ ہے کہ جہاں میجارٹی اس مسلمان کی ہو وہاں پر شریعہ لا اپلائی ہوگا. یہاں اپلائی نہیں ہوگا شریعہ. مسلموں کو کیندرت کر کے مسلم بیسڈ کئی بار پارٹیاں بنی لیکن وہ سفل نہیں ہو پاتی ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کا الگ پالیٹکس انڈیا میں ہونی نہیں چاہیے. میں اس کے بہت دنوں سے اس کے خلاف ہوں. مسلمانوں کی کئی پارٹیاں بنی ہیں میں جانتا ہوں کچھ پولیٹیکل ٹارگٹ کو لے کر کے، اور میں بار بار اس پر بولتا رہا ہوں، لکھتا رہا ہوں کہ انڈیا میں الگ مسلمانوں کی سپریٹ پالیٹکس ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں کی جو نیشنل پالیٹکس ہے ہم اسی کا حصہ ہیں. یعنی مسجد میں ہم نماز الگ پڑھیں گے، نماز کے اعتبار سے ہمارا طریقہ الگ رہے گا، لیکن جہاں تک پالیٹکس کا بات ہے تو ہم وہی پالیٹکس کو مانیں گے جو نیشنل پالیٹکس ہے، اس سے الگ نہیں. یہ اسی کو میں اسلام سمجھتا ہوں. لیکن مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کو لگتا ہے کہ دیش کے راجنیتک دل ان کو ووٹ بینک سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ اب میں تو اس طرح کی سوچ میری تو ہے نہیں، لیکن پارٹیاں بہرحال کوشش کریں گے انڈیوس کرنا ہر ایک کو. کوئی دلت کو انڈیوس کرے گا، کوئی مسلمانوں کو، کسی اور کو. تو جہاں بھی آپ دیکھیں کہ میں ان کو اپنا ووٹر بنا سکتا ہوں تو آپ کوشش کریں گے. لیکن یہ ووٹ بینک کہہ کر کے اس کو بھارے بنا دیا جاتا ہے. یہ کانسیپٹ میں سمجھتا ہے کہ کوئی سچا کانسیپٹ ہے. جب بھی چناؤ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا اور امام راجنیتک دلوں کے پکش میں فتوے جاری کرتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان مولاناؤں اور اماموں کو فتوے جاری کرنا چاہیے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. میں ہمیشہ اس کے خلاف رہا ہوں. دیکھیے فتوے کا کوئی بھی تعلق پالیٹکس سے نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے. وہ ملک کا جو انٹرسٹ ہے، ملک کا جو سوشل انٹرسٹ ہے، اکانومک انٹرسٹ ہے، اس پر پالیٹکس چلائی جاتی ہے. اس کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں. ایک اور بڑا سوال، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان فتووں کا اثر مسلمانوں پر ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوتا. مسلمان فتوے پر نہیں چلتے. نہ تو فتوے کا کوئی ریلیونس ہے اس زمانے میں، نہ مسلمان فتوے پہ چلتے ہیں. دیکھیے پالیٹکس ایک الگ چیز ہے، اس کی اپنی الگ ایتھکس ہوتی ہے، اس کے اپنے الگ یعنی تقاضے ہوتے ہیں. تو جس موقع پر جس چیز کی لہر ہوتی ہے، جو ویو ہوتی ہے، اس پر لوگ ووٹ دیتے ہیں. فتوے سے کوئی اپنی رائے نہیں بدلتا. مسلمان اور کٹرتا، مسلم اور کٹر پنتھ کو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں جوڑ کر لوگ دیکھتے ہیں. کیا واقعی میں یہ اچت ہے؟ کبھی بھی نہیں. دیکھیے یہ کٹر پن جس کو کہتے ہیں نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں غلو. تو اسلام میں یہ ہے کہ غلو تو اسلام میں حرام ہے. لا غلو فی الاسلام، لا غلو فی الدین. تو یہ کٹر پن جو ہے یہ اسلام سے ہٹنا ہے، اسلام سے ڈیویشن ہے، اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے کٹر پن. غلو، کٹر پن، ایکسٹریمزم یہ اسلام میں نہیں ہے. آج نہ صرف بھارت بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا آتنکواد کی چپیٹ میں ہے. ابھی ہم دیکھیں امریکہ کے بوسٹن میں بھی حملے ہوئے ہیں. آخرکار آتنکواد کا سمادھان ہے کیا؟ دیکھیے میں تو آتنکواد کے بالکل ہی خلاف ہوں. میرے پہ بہت کچھ لکھا ہے. میں نے یہ لکھا ہے کہ ہتھیار جو ہے، ہتھیار کا استعمال کرنا صرف اسٹیٹ کے لیے جائز ہے. اسٹیٹ کے سوا کوئی NGO بنائے، کوئی آرگنائزیشن بنائے اور وہ ہتھیار استعمال کرے تو اسی کو میں آتنکواد سمجھتا ہوں، اسی کو میں ملیٹنسی سمجھتا ہوں. تو میں اس پر لکھ چکا ہوں بہت زیادہ کہ میرے نزدیک ہتھیار کا استعمال صرف اسٹیٹ کے لیے جائز ہے، ایک اسٹیبلش اسٹیٹ. باقی یہ جو آرگنائزیشن بناتے ہیں، NGO بناتے ہیں، وہ اگر استعمال کریں تو اسی کا نام آتنکواد ہے. میں اس کو بالکل اسلام کے خلاف سمجھتا ہوں. لیکن ایک اور بڑا سوال ہے کہ اسلام کے نام پر نوجوانوں کو برگلایا جاتا ہے، بدلہ لینے کے لیے اکسایا جاتا ہے.
ऐसे में नौजवानों को कैसे इन सब चीज़ों से बचाया जाना चाहिए? देखिए, एक्सप्लॉयटेशन तो हमेशा रहा है, आप एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि आप एक्सप्लॉयट करने वाला एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करें, आप एक्सप्लॉयट ना हो। यही मैं कहता हूँ लोगों से कि एक्सप्लॉयटर्स तो हमेशा रहेंगे, दुनिया कभी एक्सप्लॉयटर्स खाली नहीं रही है। सिर्फ ये हो सकता है कि हम उनसे असर न लें, वो एक्सप्लॉयट करना चाहें, हम एक्सप्लॉयट ना हो। ये मैं बार बार कहता हूँ अपने किताबों में, अपनी स्पीचेस में। मौलाना साहब, एक और बड़ा सवाल मेरा जो है वो यह है कि आतंकवाद समाप्त कैसे होगा? इसका समाधान आप क्या मानते हैं? देखिए, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि एक दो दिन में ख़त्म हो जाए, क्योंकि लोगों ने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए फैला रखा है इसको। उसकी जड़ जब कटेगी, जब हम कहें कि ये यानी हथियार लोगों के पास होने नहीं चाहिए सिवाय स्टेट के। हथियार जब लोगों के पास आता है तो उसी से आतंकवाद फैलता है। अभी क्या है, हथियार लोगों के पास आ गए हैं, उसी से ये फैल रहा है। तो हथियार किसी भी एनजीओ के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी इंडिविजुअल के पास नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्टेट को हक है कि हथियार रखे। यह जड़ की बात है मेरे नज़दीक। इसको लोग धूम से कहें और इसको यूनाइटेड नेशंस में कही जाए, ये बात हर जगह कही जाए और इसको एज ए प्रिंसिपल मान लिया जाए, तब उसका खात्मा होगा। जब तक हथियार रहेगा लोगों के पास अदर देन स्टेट के पास, तो आतंकवाद भी रहेगा। जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि रह रह कर वहाँ के नौजवानों को भड़काया जाता है, जिससे शांति भंग होती है। क्या समाधान है इसका? मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं 1968 से कश्मीर के बारे में लिखता बोलता रहा हूँ, वहाँ गया भी हूँ बार बार। मेरा कहना यह है कश्मीरियों से कि देखो, 1947 में जब इंडिया का बंटवारा हुआ, उसी वक्त कश्मीर की भी फैसला हो गया। आप चाहते हैं खोलना उस चैप्टर को, तो खोल नहीं सकता। जो बंटवारा हुआ तो पूरा मुल्क का जो फैसला हुआ वही फैसला बाकी रहेगा। आप चाहते हैं कि कश्मीर के बारे में कि उसका चैप्टर फिर से खोला जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो आप उसको एक्सेप्ट के लिए अपने को इंडिया का हिस्सा बना समझिए, और इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक अब हर किस्म का फ़ायदा इंडिया में मिल सकता है आपको। और बहुत से लोग मेरी बात मान चुके हैं। अभी जो कश्मीर में देखिए, जो मिलिटेंसी बहुत कम हो गई, वो सिर्फ हमारे मिशन की वजह से। हम बहुत खामोशी से लोगों के माइंड को बदल रहे हैं। हमारी किताबें घर घर में हैं वहाँ पर। और कश्मीर अगर आप जाएं तो हर घर में हमारी किताबें मौजूद हैं। उससे लोगों का जहन बदला है। और मैं ये ख़ास बात यही कहता हूँ कि आप ये हिस्ट्री का फैसला था 47 में जो हुआ, वो हिस्ट्री ने एक जजमेंट दिया, उसको बदल नहीं सकते आप। उसको मानिए, मान करके इंडिया में अपनी किस्मत बनाइए। भारत में रहने वाले मुसलमानों के एक बड़े तबके को आज भी यह लगता है कि लोग उन्हें पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाला मुसलमान समझते हैं। क्या यह सच है? देखिए, इसको तो मैं नहीं मानता। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा नहीं मानता। और इसका देखिए एक प्रूफ ये है कि 47 के बाद इंडिया के मुसलमान बहुत काफ़ी गए पाकिस्तान। अब कौन जाता? अब तो कोई भी नहीं जाता। तो इंडिया के मुसलमान पाकिस्तान को भुला चुके हैं, यानी अब तो इंडिया ही से अपनी किस्मत जोड़ चुके हैं। चंद एक आदमी का अगर कुछ हो, जैसे मैच फिक्सिंग करने वाले कुछ निकल आए, तो उससे आप इंडिया के मुसलमानों के बारे में राय नहीं कायम कर सकते। वो तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किसी ने मैच फिक्सिंग कर लिया, तो वो अलग चीज़ है। अपनी संस्था सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी इंटरनेशनल के बारे में कुछ बताइए। कहाँ कहाँ और क्या कार्य कर रही है संस्था आपकी? हाँ, देखिए, हमारा तरीका दूसरों से अलग है। दूसरे लोग क्या हैं कि बड़े बड़े जलसे करते हैं, बड़े बड़े जलसे में स्पीचेज देते हैं। हमारा वो तरीका नहीं है। हमारा तरीका वो है जैसे फेबियन सोसाइटी थी इंग्लैंड में, उस तरीके पर हम काम करते हैं। यानी मैगज़ीन निकालते हैं, किताबें छापते हैं और जगह जगह छोटे छोटे इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो जलसे होते हैं वो छोटे छोटे जलसे होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल को बदलना, हम कहते हैं कि हमारा मिशन जो है इंजीनियरिंग ऑफ माइंड है, माइंड को बदलना। तो हर जगह हम ये कर रहे हैं, इंडिया में नहीं बल्कि सारी दुनिया में हम ये काम कर रहे हैं।
خود پاکستان میں ہمارا کام ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے. ابھی ہمارے ایک ساتھی گئے ہیں لندن، وہاں پر ایک وہ تھا یعنی بک فیئر تھی، اس میں گئے ہوئے ہیں وہ، وہاں پر ڈسپلے کیا انہوں نے ہماری کتابوں کو. تو ہمارا کام جو ہے وہ اسٹیج ایکٹیویزم کا نہیں ہے، بلکہ مائنڈ کو بدلنے کا کام ہے. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں لوگوں کا مائنڈ بدلا ہے، حتیٰ کہ پاکستان میں لوگوں کا مائنڈ بدلا ہے، کشمیر بدلا ہے، ہر جگہ ایسا ہو رہا ہے. تو یہ ایک خاموش کام ہم کر رہے ہیں، اور اب کمپیوٹر کو بھی استعمال کر رہے ہیں، انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں. ہمارا لیکچر ہوتا ہے یہاں پر، وہ لیکچر لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، وہ ساری دنیا میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، ہر جگہ، یہاں بھی، برٹن بھی، امریکہ میں بھی، عرب کنٹریز میں بھی دیکھتے ہیں. اس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں. ایک اور بڑی سمسیا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اسلام کے نام پر کئی بار لوگ بھرانتیاں پھیلاتے ہیں، جیسے نسبندی نہیں کرائیں گے، پولیو کی خوراک نہیں لیں گے. ایسے لوگوں کو آپ کی صلاح کیا ہے؟ چونکہ ایجوکیشن کم ہے مسلمانوں میں، اس وجہ سے باتیں پیدا ہوتی. یہ سب سائنٹیفک چیزیں ہیں، اس میں نہیں کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوا. جو چیز سائنٹیفک ریسرچ سے تعلق رکھتی ہے اور سائنس سے اس سے پروو ہو گئی کہ یہ فائدہ ہے انسان کا، تو اس کو کرنا چاہیے. اس کو یعنی مذہب کا مسئلہ بنانا نہیں چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب چیزیں مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو میڈیکل سائنس کا مسئلہ ہے. میڈیکل سائنس جب کہتی ہے فائدہ ہے تو بس ہم اس کو کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ نہت سوارتھ کی وجہ سے ان سب باتوں کو ہوائیں دیتے ہیں. تو کچھ بہکانے والے بہکاتے رہیں گے، یہ تو ہمیشہ ہی رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میجارٹی ہے وہ ان سب باتوں کو نہیں مانتی. ایک اور بڑا سوال ہے جس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دیش میں دھرم کے آدھار پر آرکشن دیا جانا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں اس کے خلاف ہوں. دیکھیں، آرکشن سے یا ریزرویشن سے کسی کو کوئی ترقی نہیں ہوتی، اپنی محنت سے ترقی ہوتی. میں مسلمانوں سے یہی کہتا ہوں کہ تم ریزرویشن کی بات ہی مت کرو، بلکہ یہاں سارے میدان کھلے ہوئے ہیں. بزنس کرو، انڈسٹری لگاؤ، جاب میں آگے بڑھو، ایجوکیشن میں آگے بڑھو محنت کر کے. تو میں تو سخت خلاف ہوں ریزرویشن کا، اول دن سے خلاف ہوں ریزرویشن کا. ایک بڑا سوال یہ ہے جو آج تک مجھے لگتا ہے آزادی کے 65 سال بعد تک یکش پرشن بنا ہوا ہے اور عام لوگوں کے ذہن میں کونتا رہتا ہے، جس کا سمادھان آج تک لوگ نہیں جان پا رہے ہیں کہ دراصل واقعی میں مسلمانوں کی سمسیا ہے کیا. مسلمانوں کی سمسیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذہبی ایجوکیشن تو ہوئی بہت زیادہ، لیکن سیکولر ایجوکیشن نہیں ہوئی. سیکولر ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آج کی دنیا ہے اس کو سمجھنا. جس دنیا ہم رہ رہے ہیں، جو زمانہ ہے آج کا جو زمانہ، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے سیکولر ایجوکیشن. تو مسلمان انگریزوں کے دور میں جب سیکولر ایجوکیشن دنیا میں آئی تو ہمارے علماء نے اس کے خلاف رائے دی، اس کو سمجھا کہ اس میں ہمارا مذہب خراب ہو جائے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ مسلمان تقریباً 100 سال پیچھے ہو گئے. یعنی ہندوؤں میں آپ دیکھیے راجا رام موہن رائے کے زمانے سے انگریزی آئی ہے، اور ہمارے آئی سر سید کے زمانے سے آئی ہے. تو بیسک وجہ یہی ہے، اور اسی لیے میں نے خود اسکول کھولے ہیں اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ اسکول کھولو، کالج کھولو. ہمارے جو ساتھی ہیں وہ جگہ جگہ ایسا کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن جو ہے، جس کو سیکولر ایجوکیشن، جب تک کافی مسلمانوں میں نہیں آئے گی، یہ پوری طریقے سے بدلاؤ بھی نہیں آئے گا. پوتر قرآن کا دنیا بھر میں کئی بار انگریزی میں انواد ہوا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھوں انگریزی کے علاوہ ہندی میں بھی انواد ہوا ہے. یہ پوتر قرآن کی پستک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو ہندی میں انواد کرنا پڑا، اور پہلے بھی انواد ہوئے ہیں، تو کس طرح یہ پستک کچھ الگ ہے؟ دیکھیے، چاہے انگریزی ہو چاہے ہندی ہو، ہر ترجمے میں، ہر ٹرانسلیشن میں ایک کمی ہے، وہ ہے کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی کسی میں کلیئرٹی نہیں ہے. تو کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسے پڑھ نہیں پاتے. ہم نے بہت اس کو دیکھا کہ لوگوں کے پاس ٹرانسلیشن ہوتا ہے، چاہے ہندی کو انگلش کا، پڑھ نہیں پاتے وہ، کیونکہ انہوں نے ایک دو پیج پڑھا تو ان کو کلیئرٹی ملی نہیں، کچھ سمجھ کہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے.
تو ہم نے اس میں ایک دن کی بات نہیں ہے، 50 سال لگائے ہیں قرآن کو پڑھنے میں. ہم نے اس کی تہ میں اترے ہیں، اس کی گہرائی میں اترے ہیں قرآن کو. جب اچھی طریقے سے قرآن کی گہرائی کو ہم نے پا لیا تب یہ ترجمہ کیا ہے ہم نے. تو ہمارے ترجمے میں جو بھی پڑھتا ہے وہ سب کہتا ہے کہ اس میں تو واقعی کلیئرٹی ہے. ایک صاحب کو دیا گیا تو انہوں نے جب پڑھا کہ یہ تو قرآن تو سمجھ میں آتا ہے، اب تک تو ہم سمجھتے تھے قرآن کو سمجھنے والی کتاب ہی نہیں ہے. تو کسی نے اتنا زیادہ گہرائی میں ڈیپ اسٹڈی کر کے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا تھا. تو میں نے اپنا ڈیڈیکیٹ کیا، اس میں ڈیڈیکیٹ کیا. میں نے 1950 سے میں اس میں لگا ہوا ہوں. تو جب اس کی گہرائی میں اس کے مطلب کو ہم نے پا لیا تو ہم نے ترجمہ کیا. تو آپ جو بھی پڑھتا ہے کسی بھی کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیے کہ اس میں کلیئرٹی ملے گی، اس میں کلیئرٹی نہیں ملے گی. بالکل. 200 سے زیادہ پستکیں آپ نے لکھی ہیں. اپنی کچھ اور پرمکھ پستکوں کے بارے میں ہمیں بتائیں. ابھی میری بہت سی کتابیں انڈر پرنٹ ہیں. اس کا یہاں پر نام تو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم 10 کتابیں ابھی انڈر پرنٹ ہیں میری. اور یہی میرا کام ہی ہے. یعنی میں نے اپنے کام کو بالکل نان پولیٹیکل انداز میں چلایا ہے، اور لکھنا اور بولنا اور لوگوں کو سمجھانا یہی میرا طریقہ ہے. ہماری کتابیں بہت پڑھی جاتی ہیں، ہر جگہ پڑھی جاتی ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں بھی وہی بات ہے، اس میں کلیئرٹی ہوتی ہے اور بہت ہی سمپل لینگویج ہوتی ہے اور ماڈرن ایڈیم ہوتا ہے، سائنٹیفک زبان میں ہوتی ہے وہ، تو بہت پڑھی جاتی ہیں. مولانا صاحب، آپ کے جیون کا لکش کیا ہے؟ میرا جیون کا لکش ہے کہ دنیا میں پیس آئے اور اسپریچولیٹی آئے. کیوں میں اس پر زور دیتا ہوں کہ جو سچائی ہے، سب سے بڑی سچائی تو خدا ہے، ہمیں خدا کو پانا ہے. اس سے بڑی تو کوئی سچائی نہیں ہے. لیکن خدا کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا انوائرمنٹ جو ہے اس میں پیس ہو، ہماری سوچ میں اسپریچول طریقہ ہو. جب تک ہمارے اندر اسپریچولیٹی نہیں آئے گی اور ماحول میں پیس نہیں ہوگا، ہم خدا کو پا نہیں سکتے. سب سے بڑی سچائی بلا شبہ خدا ہے، لیکن خدا کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو اور ہمارے جو جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں اس میں پیس ہو. یہ ہے میرا لکش. انسان کو میں خدا تک ہی پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن خدا تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر پازیٹیو تھنکنگ ہو اور وہ پیسفل ماحول اس کو حاصل ہو. آپ کا جنم اعظم گڑھ میں ہوا اور اعظم گڑھ سے نکل کر آپ نہ صرف دلی بلکہ دنیا بھر میں جو ہے شانتی کا سندیش پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. کیسے آپ کا رجحان ہوا کہ آپ کو ساماجک چھیتر میں اپنا جیون بتانا ہے؟ یہ تو دیکھیے 1947 کے بعد ہوا تھا. آپ جانتے ہیں کہ 1947 کے بعد انڈیا میں کمیونل رائٹ شروع ہو گئے اور نفرت بڑھ گئی، تشدد بڑھ گیا، اور مہاتما گاندھی نے اپنے آپ کو اسی میں ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا. مہاتما گاندھی یہ چاہتے تھے کہ 1947 کے بعد کہ اپنے آپ کو پوری طرح لگا دیں دیش میں شانتی لانے کے لیے. اگر گولی نہ مارے گی ہوتی ان کو تو ان کا مشن وہی ہوتا جو میرا مشن ہے. میں نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، اس کا یہی میں اس میں دکھایا کہ میں گاندھی کے مشن کو ریوائیو کر رہا ہوں. کیونکہ گاندھی بھی دیکھیے یہ مانتے تھے سب بڑی سچائی خدا ہے، لیکن خدا کی سچائی تک پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ ہے اور پیس ہے. جب تک یہ سب نہیں ہوگا تو ہم ایک جنگل میں پھنسے رہیں گے اور خدا تک نہیں پہنچیں گے. آخری سوال، دیش کے نوجوانوں کو آپ کا سندیش کیا ہے؟ دیش کے نوجوانوں کا میرا سندیش یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر صرف پڑھو 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 پڑھو. اسٹرائک اور بھارت بند اور یعنی روڈ ایکٹیویزم اور جتنا بھی یہ سب ہو رہا ہے دیش میں آئے دن جس کا آپ دیکھتے ہیں، وہ سب کو چھوڑو، سب کو چھوڑ دو. مہاتما گاندھی نے اس زمانے میں جب کہ یہاں برٹش تھے تو انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا ہڑتال وغیرہ. ابھی بھی اسی پر لوگ قائم ہیں. وہ زمانہ ختم ہو گیا. اب سب کچھ چھوڑ دو، نو ہڑتال، نو اسٹرائک، نو روڈ ایکٹیویزم، بس پڑھائی. ابھی دیکھیے، ابھی ایک اخبار میں چھپا ہے کہ دنیا کی 100 ٹاپ کی یونیورسٹیوں کا اس میں ایک بھی انڈیا کی یونیورسٹی نہیں، ایک بھی انڈیا کی یونیورسٹی نہیں ٹاپ 100 میں. تو کیوں پڑھنے کے لوگ پڑھنے پر دھیان کم دیتے ہیں اور یہ سب باتیں کر رہے ہیں. تو میں نوجوانوں کو کہوں کہ سب کچھ چھوڑو، سب کچھ چھوڑو، پڑھو 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 پڑھو.
انڈیا کا ہر آدمی جو ہے ربن بنے، ہر آدمی جو ہے نوبل پرائز لے، ہر آدمی. ایک زمانہ تھا کہ انڈیا میں علم بہت زیادہ تھا، انڈیا نے دنیا کو آپ جانتے ہیں کہ زیرو دیا، انڈیا نے دنیا کو سائنس دی. اب کیا ہے، اب جھگڑا فساد زیادہ ہے. تو میں یہی کہوں گا آج کے نوجوان سے کہ ہر چیز چھوڑو اور صرف پڑھائی میں سارا دھیان اپنا لگا دو. جی بہت بہت دھنیہ واد دوردرشن سے اس خوبصورت بات چیت کے لیے مولانا صاحب. تو یہ تھے دیش کے جانے مانے اسلامی ودوان مولانا وحید الدین خان جی، جنہوں نے ہمارے تمام سوالوں کا بے باکی کے ساتھ جواب دیا. اگلے سپتہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹھیک اسی سمے آپ کے اپنے لوکپریہ کارکرم ایک ملاقات میں دیش کی ایک اور بڑی ہستی کے ساتھ. تب تک نمسکار.